मरहबन मरहबन माशा अल्लाह मरहबन बेऊदतकुम अय्युहतुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फ़हियाकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाह शरफ़न व इज़्ज़ा दाईन अल्लाह जल्ल जलालुहु अन युबारिक लना फ़ी हाज़िल उलूम व अन युसह्हिल अलैना दुरूस रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाहि तआला व बिअौनिही जल्ल व अला मिशकातुल मसाबीह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 28वां सबक आपके सामने है। और आज के सबक के हवाले से हमारे ज़ेर मुताला हदीस 2336 से 2349 तक बिफ़ज़लिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से हस्बे मामूल फ़ोकस तर्जमे पर होगा। काबिल वज़ाहत इबारात या अल्फाज की वज़ाहत भी करेंगे और हदीस की इसनादी हैसियत की तरफ भी ज़रूरत के मुताबिक निशानदेही की जाएगी। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं आज की सबक की जानिब और असल अहादीस की नसूस की जानिब मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। जैसा कि साबका सबक के हवाले से ये बात बखूबी मालूम है कि किताब दावात और तौबा और इस्तिग़फ़ार का बाब, किताब दावात और बाब तौबाती वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में ये हदीस आ रही हैं। अल-फ़स्लु थानी, आज के सबक की पहली हदीस दूसरी फसल से शुरू होती है। 2336 वन अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। क़ाला, वो कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क़ाला अल्लाह तआला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तो ये हदीस कुदसी हुई, ऐसी हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ला शानहू का हवाला देते हैं। बात करते हुए ये अल्फाज आप इस्तेमाल में लाते हैं। क़ाल अल्लाह ताला यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा वजल। तो इस किस्म के अल्फाज जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का हवाला देते हुए बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उसे हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम, आए आदम के बेटे, इन्नका, बेशक तूने, हाँ जी, मा दऊतानी, जो मुझे बुलाया, या बेशक जब तक तू मुझे बुलाए, मुझसे दुआ करे, मा दऊतानी वरजऊतानी, और जब तक तू मुझसे उम्मीद वाबस्ता रखे, वरजऊतानी गफ़र तो लका, तो मैं तुझे मुआफ़ करता रहूँगा, अला मा कान फ़ीका, तू जिस अमल पर भी होगा, हाँ जी, तो मैं तुझे मुआफ़ करता रहूँगा, अला मा कान फ़ीका, जिस हालत में भी, जिस अमल में भी तू होगा, जितने भी तू गुनाह करेगा। वला उबाली, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। यब्न आदम, है आदम के बेटे, लऊ बलगत ज़ुनूबो का, अगर पहुँच जाएं तेरे गुनाह, अल्लाहु अकबर, अनान समा, हाँ जी, आसमानों की वुसतों तक, बुलंदियों तक, अनान समा, अगर तेरे गुनाह पहुँच जाएं। अच्छा जी। या अनान समा से मुराद आसमानों के किनारों भी कह सकते हैं। मुराद यह है कि आसमानों की बुलंदियों और इंतहा और वसअतें, अनान समा, आसमान के किनारों तक पहुँच जाएं। सुम मस्तगफरतनी, फिर तू मुझसे बख्शिश तलब करे, गफरतु लका, तो मैं तुझे मुआफ़ कर दूंगा, वला उबाली, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। या इब्न आदम, है आदम के बेटे, इन्ना का,
بے شک تیرے بارے میں تیری شان یہ ہے کہ لو لقیتنی، بے شک لو لقیتنی اگر تو مجھے ملے، بے قراب الارض زمین کی پرائی کے برابر، خطایا گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے، لو لقیتنی جو اگر تو مجھے ملے، بے قراب الارض خطایا زمین کی پرائی کے برابر گناہ لے کر، ثم لقیتنی پھر تو مجھے ملے اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا کہ تو میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرتا، شرک نہ کرتا ہو، یا کسی کو بھی میری ذات کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو مخلوق میں سے، لآتیتک بقرابها مغفرتن تو میں البتہ آؤں گا تیرے پاس، اتیتک بقرابها لے کر، مغفرتن اسی مقدار کے برابر، ہاں زمین کی پرائی کے برابر یا زمین کی پرائی کی مقدار پر، مغفرتن بخشش، رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث پہلی حدیث ہے آج کے اس ہمارے لیسن کی، اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح یعنی سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں مذکور الفاظ عنان السماء کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے آسمان کے ابر یعنی بادل یا کناروں تک۔ باقی حدیث کلیئر ہے اپنے موضوع میں، کوئی خاص بات ایسی نہیں کہ جو کہ قابل وضاحت ہو۔ آتے ہیں آئندہ کی حدیث کی جانب، جو حدیث ہے 2337 جسے امام احمد رواہ احمد و الدارمی عن ابی ذر، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی المسند میں، والدارمی اور امام دارمی نے اپنی سنن الدارمی میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وقال ترمذی اور امام ترمذی نے حکم اس حدیث پر یہ لگایا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو متن وہی ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے متن کے علاوہ الفاظ دوبارہ ریوائز کرنے کی یا لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ باقی حدیث کا مخرج اور حدیث کے جو راوی ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے انہوں نے وہ ذکر کر دیے ہیں۔ اب اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے اپنی سابقہ حدیث کی طرح حسن درجہ کی ہے۔ تو چونکہ پہلی حدیث بھی صحیح ہے، حسن ہے، تو اس حدیث کا بھی جو متن ہے وہی ہے، اور سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ مذکورہ دونوں حدیثیں مومنین اہل ایمان توحید پرست موحدین کو توحید کی برکت کے اعتبار سے بڑی امید دلاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اہل توحید ہونا شرط ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی گناہ ہو اور جو چاہے کرتا پھرے، اور دماغ میں بت لیے پھرے، زبان پہ نقطہ توحید آد ہو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ توحید پر ہونا ضروری ہے۔ گناہ پھر اگر زیادہ بھی ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے تو اللہ ایک دن معاف کر دے گا، اور اگر چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے۔ مگر کسی کو اس بخشش پر تکیہ کر کے ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے، جیسا کہ پہلی احادیث جو ہیں اس بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، جو پچھلے سابقہ سبق میں بھی گزری ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار کی جیسی رحمت وسیع ہے، ویسے ہی اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نا جہاں اپنی مغفرت کا ذکر فرماتا ہے، وہاں اپنی جو پکڑ ہے اس سے بھی ڈراتا ہے اللہ جل شانہ، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ کو معاف کر دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، لیکن شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والی ذات۔ تو اس لیے اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا شدید اور سخت ہے۔
تو دونوں پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قالا کہ آپ نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، من عالما کہ جس شخص نے بھی یہ حقیقت جان لی، یہ جان لیا، انی ذو قدرتن کہ بے شک میں طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، علی مغفرت الذنوب گناہوں کو معاف کرنے پر، میں قادر ہوں، قدرتن ذو ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی مغفرت الذنوب گناہوں کو معاف کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ جس نے یہ حقیقت جان لی، غفرت لہ تو میں نے اس کو معاف کر دیا، ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، ما لم یشرک بی شیئا، اس شرط کے ساتھ، اس قید کے ساتھ کہ وہ اس نے ان اعمال میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ تو بار بار شرک کا ذکر آ رہا ہے کہ شرک کے بغیر گناہوں کی بات ہے، تو جتنے بھی ہوں گے جب وہ بخشش سچی توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کی عزیز طلبہ جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں سند کے اندر ابراہیم بن الحکم بن ابان، ابراہیم بن الحکم بن ابان ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جو کوئی پختہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے پر قادر ہے تو وہ اس کی سچی امید بھی رکھے، ہاں اور رکھے گا، ظاہر ہے جب یہ شخص جانتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے تو وہ سچی امید رکھتے ہوئے استغفار بھی کرے گا۔ تو جب استغفار کرے گا، اور جو کوئی اس حالت میں رحیم و کریم سے امید بھی رکھتا ہو تو وہ اسے اپنے رحم و کرم سے اسے کبھی معروم نہیں کرتا، جس طرح قرآن مجید میں کلیئر ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ اکبر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحانہ ہو۔ نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں، 2339 وعنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جو چمٹ جائے، معمول بنا لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق تو اللہ کر دیتا ہے اس کے لیے ہر تنگی سے مخرجن نکلنے کا راستہ، سبحان اللہ، ومن کل ہم فرجن اور ہر غم سے، ہم سے مراد غم ہے، فکر، اندیشہ، اس سے اللہ فرجن اسے خلاصی دے دیتا ہے، خلاصی دے دیتا ہے، ورزقہ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رواه احمد و ابو داود، ایسے امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں لگتی، واللہ عالم، لیکن بہرحال من حیث المفہوم کوئی شک نہیں، استغفار جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ گزر چکا ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی یہ بات یہ ذکر ہوئی ہے، تو استغفار جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استغفار کو لازم رکھنا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ تو صرف گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، اور بھی بڑے اس کے فوائد ہیں استغفار کے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سند اس کی صحیح نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کی سند میں الحکم بن مصعب راوی، الحکم بن مصعب مجہول راوی ہے،
اور حدیث میں الفاظ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اس عبارت کو، سارے الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، آپ سے امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جی۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبا اگلی حدیث کی جانب۔ 2340 وان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھار آپ کو ملے گی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسر من استغفر، کہ نہیں اصرار کیا اس شخص نے جس نے بخشش طلب کی، یعنی جو گناہوں سے بخشش طلب کرتا رہا تو وہ اس نے حقیقت میں گناہوں پر اصرار بھی نہیں کیا، اگرچہ گناہ اس سے ہو رہے ہیں سرزد، ما سرہ یعنی اس نے انسسٹ نہیں کیا گناہوں پر، جس نے استغفار جاری رکھی، اس لیے کہ ساتھ ساتھ گناہ جو ہیں وہ دھلتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ استغفار اگر سچی اور سچی ہو اخلاص کے ساتھ۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، خواہ وہ اس گناہ کو 70 بار لوٹائے ایک دن میں، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، اگرچہ وہ یا خواہ وہ دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ کرے۔ رواہ ترمذی و ابو داود، سے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور اس کی تحقیق کے بارے میں بعض اہل علم کے ہاں تو یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، بعض اہل علم نے اس کو حسن درجہ کی حدیث کہا ہے، جبکہ بعض جو ہیں انہوں نے بعض جو اہل علم ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث حسن درجہ کی ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ بہرحال اگر ہے بھی ضعف تو اس قدر زیادہ نہیں کہ اس کو ہم چھوڑ دیں یا اگنور کر دیں، کیونکہ اہل علم نے اختلاف کیا اس میں، اگر زیادہ شدید ضعف ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص توبہ استغفار نہ کرے تو وہی اصل میں گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے، تو لہذا یہ ضروری ہے توبہ استغفار، اور عزیز طلبا توبہ اور استغفار بھی اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے کرنے کی، سچی اور صحیح، جس کو بڑی ہی ندامت اور شرمندگی ہو گناہ کرنے کی، اور گناہ پر وہ بڑا ہی افسردہ ہو اور بہت زیادہ احساس کرے اس کا، تو اللہ اسی کو ہی توفیق دیتے ہیں توبہ اور استغفار کی، ورنہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتے انسان پر، اور وہ گناہ سے گناہ کرتے کرتے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے گناہوں میں۔ گناہ پر اصرار ہر اعتبار سے برا ہے، اس لیے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار بعض اوقات اس کو کبیرہ گناہوں تک لے جاتا ہے، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار جو ہے بسا اوقات اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال استغفار ساتھ رہنا چاہیے، اور توبہ بھی۔ آگے 2341 وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، وخیر الخطائین، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے التوابون، جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، سچی توبہ النصوح، اپنی پوری شرائط کے ساتھ، جو کہ توبہ کی شروط ہیں شریعت میں لکھی ہوئی۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، اسے امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث تو بڑی معروف ہے، اور اسے واعظین اور کتاب اور مصنفین اسے بڑا کوٹ کرتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، اور من حیث المفہوم اس میں کسی کو کلام بھی نہیں، لیکن سند کے اعتبار سے محدثین کی علمی امانت دیکھی اور اس کا کمال، وہ کہتے ہیں تحقیق کے بعد کہ یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد ضعیف ہے، ہاں جی، لیکن بعد نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی سند میں قتادہ جو ہیں وہ مدلس اور عنن ہیں،
قتادہ، تو صرف یہی ایک ضعف کی وجہ ہے۔ اور ایک اور بھی علی بن مسعدہ، علی بن مسعدہ اور مسعدہ، بہرحال یہ ایک اور راوی شخص ہے جو کہ لین الحدیث، یعنی حدیث کے بارے میں اس کا معاملہ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ڈھیلا سا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو بہرحال دو علتیں موجود ہیں دو راویوں کی اس حدیث کی وجہ سے، بعضوں نے سے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو آتے ہیں حدیث نمبر 2342۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، کہ بے شک مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو لگ جاتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، تو اگر تو وہ فوراً توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے معافی طلب کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل جو ہے صاف کر دیا جاتا ہے، شفاف کر دیا جاتا ہے آئینے کی طرح۔ وَإِن زَادَ، اور اگر وہ گناہ پر ایک اور گناہ زیادہ کرے، غلطی پر ایک اور غلطی کرتا جائے، زادت، تو وہ نقطے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ چھا جاتے ہیں اس کے دل پر، یا غالب آ جاتے ہیں اس کے دل پر۔ فذالکم الران، تو یہی وہ ران ہے، یعنی زنگ، اللہ میل کچیل گناہوں کی، الذی ذکر اللہ تعالی، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اپنے کلام میں، کلا ہرگز نہیں، بل رانا، بلکہ علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ وہ ایک زنگ ہے، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، ان اعمال کی بدولت کے جو وہ کمایا کرتے تھے، ہاں جی، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر رنگ چڑھ گیا ہے۔ رواہ احمد، و امام احمد نے اسے روایت کیا ہے، و ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بھی، امام رحمہم اللہ، وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی 2342 سند کے اعتبار سے حسن ہے، جبکہ بعض اہل علم کی تحقیق میں یہ بھی ضعیف ہے۔ اہل علم میں اختلاف ہوا ہے اہل تحقیق کے درمیان، اور جو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں محمد بن اجلان، بڑا معروف راوی ہے محمد بن اجلان، ضعیف راوی عن ہے، جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر نکالا ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس کا اقرب الی الصحہ ہونا زیادہ بہتر لگ رہا ہے، یعنی صحیح کے قرب بنسبت اس کے ضعف کے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یقبل توبۃ العبد، قبول فرماتا ہے بندے کی توبہ، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کی روح جو ہے وہ حلق تک نہ پہنچے۔ مطلب یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک، موت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، یہ اللہ کی کمال رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ما لم یغرغر کو انڈر لائن کیجئے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ جب تک روح حلق میں نہ آئے، ما لم یغرغر، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آخرت کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ہی حلق تک روح آتی ہے نکلنے کے لیے، تو دنیا کا عمل ختم، اور اس کے ساتھ ہی دار الجزا، جزا کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سب پر آسان فرمائے۔ تو معلوم یغرغر، جب تک کہ اس کی روح انسلی تک نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ توفیق دیتے رہے، پہلے تو گناہ سے محفوظ رکھے، اگر کوئی غلطی ہو جائے سرزد تو پھر اللہ معاف کرنے کی، اللہ معافی مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ معاف بھی کر دے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شیطان قال، کہ شیطان ابلیس نے یہ بات کہی، وعزت کا یا رب، اور تیری عزت کی قسم ہے پروردگار۔ دیکھو شیطان کے ساتھ تک اپنے رب کی عزت اور احترام کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ہاں جی۔ شیطان نے کہا وعزت کا یا رب، اور تیری عزت کی قسم ہے پروردگار، لا ابرح، ہمیشہ میں رہوں گا، اغوی، بہکاتا رہوں گا، ہمیشہ میں رہوں گا، ہاں جی، گمراہ کرتا رہوں گا، اغوی، عبادہ کا، تیرے بندوں کو، ما دامت، جب تک، ارواحہم، ان کی روحیں، ما دامت، جب تک، ارواحہم، ان کی روحیں، فی اجسادہم، ان کے جسموں میں رہیں گی، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، میں ان کو بہکاتا، ورغلاتا، اور انہیں اپنے چنگل میں لاتا رہوں گا گمراہی کے لیے۔ وقال الرب عز وجل، تو اس پر رب پروردگار عز وجل نے فرمایا جواب میں، وعزتی، اور میری عزت کی قسم، وجلالی، اور میری جلالت کی قسم، وارتفاع مکانی، اور میرے بلند مقام کی قسم، لا ازال، ہمیشہ میں بھی رہوں گا، اغفر لہم، ان کو معاف کرتا، مستغفرونی، جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے 2344 حدیث ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر جیسا کہ آپ نے دیگر روایات حدیثیں پڑھ لی ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم درست ہے، اس میں کسی کو نہ اختلاف ہے، نہ اس کے مفہوم میں کسی کو کلام ہے۔ تو حدیث کے ضعف کو واضح کرتے ہوئے اس کو بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں لا ابرحو، انہیں انڈر لائن کیجئے، جن کا مطلب ہے کہ میں بھی ہمیشہ رہوں گا، ہاں جی، لا ابرحو۔ آگے حدیث ہمارے پاس 2345، ون صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابن، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے مغرب کی جانب بنایا، پیدا فرمایا، بابن، ایک دروازہ، عرضہ، جس کی چوڑائی، مسیرت 70 عامن، 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے مغرب کی جانب، مغرب کی سمت، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، ایک دروازہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، جس کی جو چوڑائی ہے صرف دروازے کی، دو اپنا چوپٹ جو ہے ان کے درمیان 70 سال کی مسافت پر ہے، مسیرت 70 عامن۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ للتوبۃ، توبہ کے لیے، لا یغلق، نہیں وہ بند کیا جائے گا، ما لم تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوگا مغرب سے، من قبلہ، یعنی اس جانب سے، من قبلہ، جب تک سورج اس جانب سے طلوع نہیں ہوگا وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ، وذلک قول اللہ عز وجل، اور یہی وہ اللہ عز وجل کا فرمانا ہے اس بارے میں،
یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ینفع نفسا ایمانھا، کہ پھر جس دن کے ان کا ایمان، یعنی لا ینفع نفسا، کسی بھی جان کو ان کا ایمان جو ہے وہ اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا. لا ینفع نفسا ایمانھا، کسی بھی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. ہاں جی، لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جس نے ایمان نہیں لایا ہوگا تو طلوع ہونے کے بعد کسی کو بھی اس دن کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. معلوم ہوا کہ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت کے قریب، اور یہ بگ سائنز آف آور، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. روایت ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلباء سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے. اور حدیث میں الفاظ لا ینفع نفسا ایمانھا کو انڈرلائن کیجئے، کیونکہ اس وقت قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی جس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی. اور ایسی حالت میں تو سب ہی مومن ہو جاتے ہیں، ایمان بالغیب تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ایمان بالغیب ختم ہو جائے تو اس وقت کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا. جیسے روز قیامت جنت، دوزخ اور حشر کو دیکھ کر سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اور یہ ایمان قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب ہی قابل قبول ہے. یہ ذہن میں بات رکھیے گا. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے پر ویسے ہی ایمان بالغیب ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایمان بالغیب اسی کی ویلیو ہے. وگرنہ اللہ پاک چاہیں تو ایک ایسی علامت اپنی جلالت اور کبریائی کی، یہ کہ قبر سے ایک مردہ ہی اٹھ کر یہ کھڑا ہو جائے اور باتیں کرنا اور بتانا شروع کر دے اگلے آئندہ کے حالات، تو جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری توبہ کر کے تو ایمان لے آئے. لیکن یہ ایمان بالغیب کے بغیر فائدہ مند نہیں. 2346 حدیث آگے. وعن معاویہ تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنقطع الہجرۃ، کہ نہیں ختم ہوگی ہجرت، یعنی ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، حتیٰ تنقطع التوبۃ، یہاں تک کہ ختم ہو جائے توبہ، ولا تنقطع التوبۃ، اور نہیں منقطع ہوگی توبہ، ختم ہوگی توبہ، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. رواہ احمد و ابو داود والدارمی، امام احمد، امام ابو داود، امام دارمی رحمہم اللہ سب نے اسے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث پر. یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث کی عبارت لا تنقطع الہجرۃ حتیٰ تنقطع التوبہ کا ترجمہ ہے کہ توبہ منقطع ہونے تک ہجرت منقطع نہیں ہوگی. تو بہرحال اپنے شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے، باقی سند میں کچھ ضعف ہے اس کے، واللہ عالم. آگے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلین کان فی بنی اسرائیل متحابین، کہ بے شک دو آدمی بنی اسرائیل میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یعنی محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے پیار الفت رکھتے تھے. تو احدہما مجتہد فی العبادت، ان میں سے ایک جو تھا وہ بہت عبادت گزار، بڑی عبادت میں محنت کرنے والا تھا. والآخر یقول، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کہتا تھا، مذنب، کہ گناہ گار ہوں میں. فجعل یقول، تو کہنے لگا، ہاں جی، تو جو آدمی عبادت گزار تھا دوست، وہ اپنے ساتھی سے کہتا، فجعل یقول، وہ کہا کرتا، اکثر، رک جائیے، اما انت فی، ان گناہوں سے جن میں تو پڑا ہوا ہے، اما انت فی. فیقول، تو وہ آگے سے کہتا، خلینی وربی،
مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے اور میرے رب کو بھی، میرے پروردگار کو بھی، یعنی میرے معاملے کو میرے رب پر چھوڑ دو، خلینی و ربی، حتی وجدہ یومن، یہاں تک کہ وہ جو آدمی ہے دوست عبادت گزار، اس نے اس کو ایک دن پایا، وجدہ یومن علی ذنب، ایک ایسے گناہ پر کہ استعظمہ، یہ جو اس نے بڑا بھیانک گناہ تصور کیا، یعنی اس گناہ گار کو اس دوست عبادت گزار نے ایک گناہ کو کرتے ہوئے پایا جو کہ بہت بڑا تھا، تو فقالا، تو اسے فوراً کہنے لگا، اکثر، رک جائیے، بچ جائیے، چھوڑ دیجئے گناہ کو۔ فقالا، تو اس نے آگے سے کہا، خلینی و ربی، مجھے اور میرے پروردگار کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی میرے معاملے کو میرے رب کی طرف چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، جیسے ہم بھی عام طور پر یہ بات کہتے ہیں، خلینی و ربی، اب وسطی علیہ رقیباً، کیا تو مجھ پر نگران بنا کے بھیجا گیا ہے جو مجھے ہر بات پہ ٹوکتا اور کہتا ہے کہ باز آؤ، جو رک جاؤ۔ فقالا، پھر جو دوست ہے وہ کہنے لگا عبادت گزار اسے، واللہ، اللہ کی قسم، قسم کھا لی اس نے، لا یغفر اللہ لک ابدا، کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے یہ قسم کھا لی اس کی ڈٹھائی دیکھ کر، ولا یدخلک الجنت، اور نہ اللہ کبھی تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس پر جب اس نے یہ قسم ہی کھا لی اور یہ اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا، فبعث اللہ علیہما ملکن، تو اللہ جل شانہ نے ان دونوں کی جانب ایک فرشتہ بھیج دیا، فقبض ارواحہما، اس فرشتے نے یعنی ملک الموت کو بھیج دیا جس نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، فوت ہو گیا دونوں۔ فاجتمع عندہ، تو وہ دونوں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے گئے، حاضر کر دیے گئے، فاجتمع عندہ، فقال للمذنب، تو اللہ پاک نے گناہ گار کو یہ فرمایا، ادخل الجنت، کہ برحمتی، کہ تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا، گناہ گار سے اللہ نے فرما دیا۔ وقال للآخر، اور اللہ پاک نے فرمایا دوسرے کو جو کہ تہجد عبادت گزار تھا، اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ طاقت رکھتے ہیں، اتستطیع ان تحضر علی عبدی، کہ تم روک لو میرے بندے پر سے رحمتی، میری رحمت کو، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم ان دعووں کے ساتھ میری رحمت کو میرے بندے سے روک لو یا بند کر لو؟ فقالا، تو وہ کہنے لگا، لا یا رب، نہیں اے میرے پروردگار۔ تو قالا، تو اس پر اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، اذهبوا به الی النار، ہاں جی، تو وہ عرض کرتا ہے نہیں، تو اس پر اللہ فرماتا ہے، اذهبوا به الی النار، کہ اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف، تو اس کو معاف کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور اللہ کہتا ہے، ولا ابالی، اور مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں۔ رواہ احمد، و امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی سند بھی حسن یعنی صحیح ہے، اور یہی مضمون پہلی فصل میں سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ کسی کو بھی بالیقین دوزخی کہنا درست نہیں اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جو انما الاعمال بالخواتیم، جو مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اور خاتمہ اللہ کو علم ہے کہ کس پر ہوگا، وہی پہلا اور آخری انجام کار جانتا ہے، اور شاید اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور یہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اور ساتھ قسم بھی کھا لیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بعض دفعہ جو داڑھی ہے اس کو بھی اللہ توفیق دے دے توبہ کی، اور وہ مسلمان پکا موحد مومن بن جائے اور جنت میں چلا جائے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے عزیز طلبہ، کوئی بھی شخص ہو، جیسے بھی اعمال کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں یہ اس طرح کے دعوے اور اس طرح کے جو اپنا اقوال ہیں، فرمودات چھوڑنا اور فتوے لگانا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی۔
آگے اب اسما بنت یزید، اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرویہ قالت، وہ کہتی ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ یہ پڑھ رہے تھے آیت کریمہ، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے وہ لوگو، اے میرے وہ بندو، اسرفو جو کہ زیادتی کر بیٹھے ہو، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور معاف کرتا بھی ہے جس کے چاہتا ہے، ولا یبالی، اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وقال، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، وفی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں یہ الفاظ ہیں یقول، کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بدلا یقرأ، یقرأ کی جگہ یقول کے الفاظ ہیں بس، کہ آپ فرماتے ہوئے میں نے آپ کو سنا ہے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں سنا ہے یا آپ پڑھ رہے تھے اللہ کی آیت، ایک ہی مطلب اور معنی ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کی سند بھی صحت کے اعتبار سے مختلف ہی ہے، بعض اہل علم کے ہاں یہ صحیح حسن ہے، یعنی حسن درجے کی، اور بعض کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت جانتا ہے، اس کے علم کو ہم ریفر کرتے ہیں اللہ کی جانب۔ اور آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، 2349، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، فی قول اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے بارے میں، الا اللمم، سوائے اللمم کے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان تغفر اللہم، ان اگر تغفر تو معاف کر دیتا ہے، اے اللہم اے اللہ، ان تغفر اللہم، تغفر جمع، اللہ اکبر، تو معاف کر دے جمع، سارے کے سارے گناہ، اگر تو معاف کرتا ہے اور واقعی کرتا ہے تو سارے کے سارے سبھی گناہ معاف کر دے، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، اور کون سا تیرے بندوں میں سے ایسا بندہ ہے، لا علم، جو کہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، چھوٹے گناہوں کا۔ تو گویا آپ نے یہ فرمایا ہے آپ کے فرمان کے مطابق کہ ہر بندہ جو آدم کی اولاد، وہ اگر بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے صغیرہ یا غلطیاں یا مسٹیکس جو کہتے، نسیان کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے اس سے ہوتی رہتی ہیں، تو اللمم سے مراد یہ ہے چھوٹے اور صغیرہ گناہ، تو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، تو اس پر قادر ہے۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، تین حیثیتیں ہیں اس حدیث کی، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں یہ جو شعری عبارت ہے، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اس حدیث کی سند بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صحت کے اعتبار سے، یعنی اپنا اسنادی حیثیت کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی حسن ہے سند جو ہے۔ اور ان الفاظ کو، یعنی جو شعری انداز ہے، ان کو انڈر لائن کیجئے سارے الفاظ کو، ان تغفر اللہم تغفر جمع، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، ہاں جی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اگر تو معاف کر دیتا ہے تو سبھی گناہ معاف کر دے، اور تیرا کون سا بندہ ہے جو صغیرہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ شعر جو ہے امیہ بن ابی السلط کا ہے، امیہ بن ابی السلط، ذہن میں رکھیے گا۔ امیہ جو تھا وہ کفر کے دور کا، زمانہ کفر کا ایک شاعر تھا، اور اس کے شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور دنیا کی مذمت کا مضمون بھی مذکور تھا، یعنی ذکر کیا گیا تھا۔ وہ شعر کہتا تھا ایسے اصلاحی قسم کے، پازیٹیو، کہ اللہ کی حمد بھی بیان ہوتی ہے اور دنیا کی مذمت بھی۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے اور کبھی اپنی زبان اقدس پر یہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ یہ فرمایا ہے کہ آمن شعرہ، یعنی لسانہ، کہ اس کا شعر زبان کے ذریعے جو وہ کہتا ہے وہ تو ایمان لے آیا،
وکفر قلبہ، جبکہ اس کا دل جو ہے وہ اس نے کفر کیا ہے ابھی تک، اس کا شعر ایمان لے آیا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کافر ہے۔ اور یہی حال عزیز طلبہ اکثر شعراء کا ہوتا ہے، آج کل بھی شعراء جو ہیں وہ، کہ ان کے بعد مضامین تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور زبان سے نکلتے ہیں، مگر دل سیاہ ہی ہوتا ہے، والیاذ باللہ۔ گو زباں تیری درافشاں ہوئی، گو زباں تیری درافشاں ہوئی، ہائے پر دل کی سیاہی نہ گئی، والیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دلوں کو دھونے کی اور زبانوں کو پاک کرنے کی، اللہ سے معافیاں طلب کرنے کی، سچی سچی توبہ کی، گناہوں سے محفوظ رہنے کی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔